बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आज का दिन 10 मुहर्रम यौम आशूरा का दिन। और जिस तरह से आप देखते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो करबला का मैदान, वो 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम और जब मुहर्रमुल हराम शुरू होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, हमें सुनने को मिलती हैं कि किस तरीके से आगाज़ हुआ, कहाँ जाकर इख्तिताम हुआ। जो कल की रात थी शब आशूर किस तरह से गुजारी और आज 10 मुहर्रमुल हराम जिसका जो लाज़वाल तौर पर एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी नहीं भुला सकते। और आज का दिन क़यामत का दिन था, गम का दिन था, रंज का दिन था, जिसमें हमें नज़र आती है एसार और कुर्बानी किस तरीके से जो सारी चीज़ें थी उन पर हम बात करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से मंजर आम पर आईं, क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें चल रही थीं, किस तरीके से पानी बंद हुआ और क्या मुसीबतें देखी उन छोटे छोटे बच्चों ने, क्या क़यामत गुजरी। वो लम्हे जिस तरीके से तकलीफ़ में हम थोड़ी सी तकलीफ़ में आते हैं तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। और वहाँ पर देखा जाए तो एक छोटा सा लश्कर था 72 लोगों का और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग थे जिनके पास तख्त था, ताकत थी, सब कुछ था। पर यहाँ पर जो 72 लोग थे, जो लश्कर था इतना खूबसूरत, वो प्यास में थे, भूख में थे, बहुत से मसाइब में थे। पर जीत किसकी हुई? इन्हीं लोगों की जीत हुई, एसार और कुर्बानी की जीत हुई। और ये वाक़या जो है इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। अपने गेस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ हैं सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब। उनसे जानेंगे 10 मुहर्रम के हवाले से और उसमें कई चीज़ें हैं, कई सवालात ऐसे हैं जो बुखारी साहब से हम करेंगे ताकि हमें और भी चीज़ों का पता चले। और मेरे साथ जो नुहाखानी के लिए हैं जनाब नवाब शमशेर अली लाहौर से हैं। बुखारी साहब आपको अस्सलाम वालेकुम कि आज के भी इस मौके पर आज आप हमारे साथ हैं। और शमशेर आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पे। तो बुखारी साहब आज 10 मुहर्रम का दिन, इस पे रोशनी डालिएगा। सबसे पहले इसके बारे में बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम का दिन तारीख़ी एतबार से कोई ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तो वाबस्ता है ही, लेकिन ये बनी नौ इंसान की तारीख़ के साथ भी वाबस्ता है। मतलब आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा है, जो आपने शैतान ने बहका दिया था और अल्लाह की जो एक थोड़ी सी उनसे तर्क उला हुई, वो जो तौबा आपकी कबूल, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, आपने जब गिरियादारी करके अल्लाह की बारगाह से तौबा चाही तो इन कलमात के साथ तौबा की और खुदा ने कबूल फरमाई, तो वो 10 मुहर्रम का दिन था। इसी तरह जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब इतने बड़े तूफ़ान से जो 7 दिन और 8 रातें बरसता रहा आसमान और पहाड़ और सब उसमें डूब गए, पूरा कुर्रा अर्ज़ पे आपने दुआ फरमाई थी, रब्बे ला तदर अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, ए परवरदिगार काफिर को भी ज़मीन पे बाकी ना छोड़ना। लिहाजा जो कश्ती नूह में सवार हो गए वो बच गए, बाकी सब गर्क हो गए। तो इसलिए वो जिस दिन करार कश्ती पार लगी, किनारे लगी और तूफ़ान थम गया और कामयाब हो गए, बच गए अहले सफीना नूह, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और जब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पे या नारुकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम की सनद मिली, तो जब आपकी नारे नमरूद गुलजार हुई तो 10 मुहर्रम का दिन था। जब मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब फ़िरौन कर रहा था और उसका लश्कर, और आपने नील में अपना अल्लाह के हुक्म से अपना असा मारा और वो 2 टुकड़े हो गए और खुशकी के रास्ता बन गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वो ग़ुलाम जिन्हें आपने आज़ादी दिलाई और वो लश्कर वो निकल गया और बाद में फ़िरौन उसी रास्ते पे गया और वो दरिया मिल गए, गर्क हो गया। 10 मुहर्रम का दिन था जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आलैहि त्वाहिरीन मदीना तैयबा मुबारका में हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो उनसे पूछा किस बात का रोज़ा रखते हो? कि आज मूसा को जो है ना वो फतह मिली और फ़िरौन गर्क हो गया। तो आपने फरमाया कि मूसा पे मेरा तुमसे ज़्यादा हक़ है कि मेरे भाई हैं। लिहाजा ये इस बात के ऊपर पता चल गया कि ये 10 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दिन है, ये उस एतबार से ये भी आशूरा का दिन
یہ عزت والے مہینوں میں، محترم مہینوں میں ہے محرم الحرام، اور 10 محرم کی ایک تاریخ ہے، اور پھر وہ تاریخ کے جو آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت قربانی تک 10 محرم جو ہے. آج کوئی یہ نہیں کہتا جب محرم آتا ہے پورے قرۂ ارض پہ، وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، وہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کو کوئی فرقہ ہو یا وہ سکھ ہو، ایون کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ دن ہے عاشوراء کا جب نوح کی کشتی کنارے لگی، یہ وہ دن ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کے نار گلزار ہوئی، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. بلکہ قرۂ ارض پہ ہر شخص یہ کہتا ہے یہ وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام کی قربانی لازوال قربانی ہے. تو یہ مہینہ انبیاء کا مہینہ ہے، لیکن اس کی نسبت فقط امام علی مقام علیہ السلام سے. آپ نے اس دن کو وہ عظمت بخشی ہے آپ کی قربانی نے کہ انبیاء کی جو پوری کی پوری تاریخ ہے وہ بھی عاشوراء کے دن امام علیہ السلام نے اپنے اس اعتبار سے اس دن کے ساتھ مخصوص کر دی، اور آج رہتی دنیا تک عظمت امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ دن ان کا دلالت کرتا رہے گا. بڑی اس ٹائم بخاری صاحب آپ نے بڑا اچھا بریف کیا ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے ایک دن میں مطلب یہ اس پورے مہینے برکتیں ہی چیزیں تھیں اس کے اندر تو تھی. یہاں پہ شمشیر میں آپ کی طرف آؤں گی. نوحہ خوانی میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت خوبصورت جو ہے بڑی عقیدت سے آپ کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو آج آپ ہمیں کیا سنانے لگے ہیں؟ کیونکہ آج روز عاشور ہے تو مصائب سے منسلک دن ہے، میرا دل ہے کہ میں مرثیہ پڑھوں، سلام پڑھوں مولا حسین بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کہ شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد سادات پہ مصائب ختم ہو گئے. دراصل 10 محرم کے بعد ہی جو مصائب ہیں وہ سادات کے گھرانے پر آئے ہیں کہ کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر. اور شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی
اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. اور عجیب مصیبت ہے سادات پہ کہ اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، کس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اللہ لعنت اللہ. بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے. تو یہاں پہ بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آج کے دن کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ مقصد قیام حسینی کیا تھا اور آپ نے قیام کیوں فرمایا؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ 28 رجب کو مدینہ المنورہ سے نکلے تھے تو آپ کو اہل مدینہ نے روکنا چاہا، اور پھر جو قیام آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب یزید کے لیے بیعت طلب کی گئی آپ سے، گورنر مدینہ ولید نے آپ کو بلا کے بیعت پہ مجبور کیا، تو پھر آپ نے یہ چاہا کہ اب کھلے میدان میں یہ بیعت ہوگی، چھپ کے محلوں میں یا اس میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسلام کی تقدیر کا فیصلہ تھا اور یہ کل انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر اقدس کے ہے، آج کے بعد نبوت کوئی آئے گی نہیں، ہدایت اب جو ہے نا وہ امامت اور ولایت کے ذمے ہے. قیامت تک اب ولی خدا جتنے ہمارے یہاں داتا گنج بخش ہیں، یہاں پہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، بابا جی پاک پتن شریف والے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ سب اولیاء اللہ اب دین کی محافظت کریں گے، تبلیغ کریں گے. نبوت تو ختم ہو گئی، اب ولایت و امامت ہے. تو آپ نبی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تھے. الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. تو حسینیت کے اوپر دار و مدار کل انبیاء کا تھا. خود ختم النبیت صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کی نبوت کا دار و مدار بھی آپ پہ تھا، کیونکہ یزید جو کہ ہوا الفاسق کو وہ شراب پیتا تھا اور وہ جو سارا اس کا جتنا بھی نظام تھا شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا. عیسائی اس کا تعلیق تھا، ایک ماں بھی اس کی عیسائی تھی، یہود و نصارہ نے اس کی پرورش کی. وہ اب چاہتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں، تو پھر آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع بسلا. یہ ایک تاریخی جملہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. پتہ چلا کہ یہ جو مجھ جیسے کا لفظ ہے، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جہاں سے رسالت کی کانیں نکلتی ہیں اور مختلف ملائکہ آتے ہیں، کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی مبارکباد دینے آتے ہیں، کبھی وہ شہادت کی خبر لاتے ہیں، کبھی وحی الہی لاتے ہیں. تو اسی گھروں میں وحی الہی کا نزول ہوا. نبوت و امامت و رسالت و طہارت اور شہادت اور سب کچھ ولایت اسی گھر میں اتری. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح جدی امتی، میرے جد کی جو امت ہے میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تم دیکھتے نہیں ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن میں یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو جو کہ جسے نکالا گیا ہے، جنہوں نے قیام کیا ہے کس کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے اور اللہ پر ایمان لانے کی بات کرے. تو آپ نے فرمایا محمد حنفیہ سے اپنے بھائی سے کہ بھائی آپ دیکھ نہیں رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں ہو رہا، شریعت کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں کیسے گھر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میرا قیام حکومت کے لیے نہیں ہے، میرا قیام کثرت کے لیے نہیں ہے، لشکر کشی نہیں ہے، ورنہ اپنے گھر سے ایک دن کا بچہ اور اپنی بیٹیاں اور بہنیں اور اپنی ازواج کو لے کے ساتھ نہ نکلتے. یہ جنگ کا موقع نہیں ہے. آپ تبلیغ دین کے لیے نکلے، آپ اسلام کی حرمت کو بچانے کے لیے نکلے، آپ قرآن و سنت اور انبیاء کی محنتوں کے محافظ بن کے نکلے ہیں. اس لیے مدینہ آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ شہر نبی ہے، حرم رسول ہے، یہاں پہ خون خرابہ، قتل و غارت. آپ کو یاد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کی گئی تو آپ نے بھی مدینہ کو ترک کر کے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تاکہ شہر نبی کی حرمت قائم رہے، یہاں جنگ و جدال نہ ہو. اور حضرت امامیہ علی مقام علیہ السلام حج کر رہے تھے، مدینہ سے وہ مکہ گئے تھے. 8 دن حج کو دیکھا کہ حاجیوں کے روپ میں یزید کے لشکر کے لوگ سپاہی خنجر لے کر آپ کو وہاں پہ شہید کرنے کے لیے آئے. تو آپ نے کہا یہ بہادہ بلد الامین، یہ مکہ کی عظمت کے پیش نظر حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے روتے ہوئے نکلے، بار بار مڑ کے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے کہ حج نہیں کرنے گیا. کس کو؟ جس نے 25 حج پا پیادہ کیے، اسے حج نہیں امت نے کرنے دیا. 8 محرم کو نکلے، 8 ذی الحج کو، اور 2 محرم کو کربلا آئے، 14 منزلوں سے سفر کر کے 1790 کلومیٹر کا سفر، اس پیاس میں، گرمی میں، اور پہاڑی علاقے میں. کوئی موٹر وے نہیں تھی ان دنوں. اتنا طویل سفر اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اصحاب و انصار کے ساتھ کیا اور یہاں کربلا میں آئے جو آپ کی شہادت گاہ تھی. تو آپ کے قیام کا مقصد جو تھا وہ طلب اصلاح جد امت حضور علیہ السلام، اپنے جد کی امت کی اصلاح تھی. امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر سی، برائی سے منع کرتے. یزید جیسا جو ہے نا وہ اس کا شراب پینے والا، کتوں سے کھیلنے والا، حتیٰ کہ امت سن کے یہ حیران ہوگی، تاریخی حقیقت ہے، اس پہ بات نہیں کی جاتی کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین اور قرآن میں مائیں قرار دیا حضور کی ازواج کو صرف اس لیے کہ کوئی احترام اور عظمت کے پیش نظر ان سے نکاح نہ کر سکے، تو یزید پلید ملعون بغیرت نے انہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجا جو اس کو بڑی بری طرح رد کر دیا گیا. یہ الگ بات ہے، لیکن وہ حدود الہی کو پامال کرنے والا، حرمت اسلام کو پامال کرنے والا. تو امام حسین اگر اس کی بیعت کر لیتے، اس کے خلاف قیام نہ کرتے، مزاحمت نہ کرتے اور نہ نکلتے اور امت کی قیادت کے لیے علم اس کے خلاف بلند نہ کرتے آواز حق، تو پھر یہ اسلام وہیں دم توڑ جاتا. اس لیے آپ چاہے اقلیت میں تھے 72 کے ساتھ لاکھوں سے ٹکرانا جو ہے نا، یہی درس کربلا ہے، یہی داستان حریت ہے، یہی وہ انقلاب ہے جو رہتی دنیا تک. اقبال جیسے بھی کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شمشیر، آج کا دن 10 محرم کا دن، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، آپ سے ہم نوحے بھی سن رہے ہیں اور مزید اور بھی سنیں گے، تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ آج کا دن پرسوز دن ہے عالم اسلام پر کہ خدا لعنت کرے ان تمام لوگوں پر کہ جنہوں نے ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ جناب امام حسین علیہ السلام جو نواس رسول ہیں، جیسے کہ بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء کی حرمت کے وارث تھے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث، ایسا سرچشمہ یزید جیسے اور عمر بن سعد جیسے اور ابن زیاد جیسے لوگوں نے، خدا لعنت کرے ان پر کہ جنہوں نے ایسا چراغ منہدم کر دیا. آج کا مصائب ہیں اور آل رسول پر ایسا دن ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بخاری صاحب، بات کروں گی یوم عاشورہ کے حوالے سے کہ یوم عاشورہ کے تقاضے کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یوم عاشورہ کے اتنے تقاضے ہیں کہ وہ ایک دن میں بیان بھی نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑا دن ہے، تاریخ ساز دن ہے. حسینیت
की सीरत तय्यबा को अपनाने का दिन है। आप ये याद रखिए, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस नहीं है इस अपने शहजादों की अजमत के लिए, ला तदात हदीस है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अच्छा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हुसैन तो नाना नवासा तो नाना से होता है, उनकी बेटी का बेटा होता है, उनकी नस्ल मुबारक होती है, उनका वारिस होता है, वो तो समझ आती है कि वो रसूल से है। लेकिन वह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अना मिनल हुसैन, रसूल हुसैन से कैसे हैं? क्वेश्चन ये है। हुसैन तो रसूल से हैं, बिल्कुल, तो रसूल हुसैन से कैसे हुए? तो पता ये चला कि 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से हैं, और हुसैन ने जो कुर्बानी दे के नाना का दीन बचाया और जो शरीयत का परचम बुलंद किया और जो इस्लाम को महफूज कर दिया अपने खून का अतिया देकर अपने शहदा की कुर्बानियों से, अब क़यामत तक 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक रसूल हुसैन से हैं, अम्बिया हुसैन से हैं। जब सैयदुल मुरसलीन हुसैन थे तो तमाम अम्बिया की जो जितनी भी मेहनतें और जितनी नबूवतें शरीयतें हैं, इसलिए कहा था हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यदीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। सर दे दिया, नहीं दिया अपना हाथ यदीद के हाथ पर, बैयत नहीं की। ये अकेले हुसैन का हाथ नहीं था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ था, अली मुर्तज़ा का हाथ था, ये ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ था, इब्राहिम नूह का हाथ था, ये आदम का हाथ था, तमाम अंबिया के विरसा इमाम अली मुकाम था। ये छोटा सा नहीं था। 10 मुहर्रम का पैगाम यही है जो पैगाम ईरान ने समझा है। याद रखिए, आज 56 इस्लामी मुल्क दायद कर चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू की, अमेरिका और इसराइल की और कुफर की, लेकिन तनहा ईरान है जिसने अशूरा से पैगाम लिया, 10 मुहर्रम से पैगाम लिया है कि आपका कुछ ना रहे, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, राह कुर्बान में खुदा में कुर्बान कर दें, लेकिन बातिल की बैयत ना करें। लेकिन इसलिए खामनाई ने फरजंदे हुसैन होने का वो हक अदा किया है। ये अशूरा का पैगाम ईरान ने लिया है। ये हमें यह क़यामत तक यही पैगाम रहेगा कि अगर आप कसरत के साथ टकराना पड़े, किल्लत है, तादाद थोड़ी है, असबाब नहीं है, फौजें नहीं है आपके पास, अपने अहले खाना के साथ, आप अपने शीरखार बच्चों के साथ ख़वातीन को कैद करा के अगर आप चाहें कि राह इस्लाम में कुर्बानी दे दें, तो आपने ये रहती दुनिया तक एग्जाम्पल सेट कर दी है। अशूरा का यही पैगाम है। अशूरा एक इनकलाब है, एक दर्स है, एक यूनिवर्सिटी है, एक रोड मैप है, एक ऐसा दास्तान हुर्रियत है कि जो आपको इंसानी जो है ना, वो इन्ना कत्ल हुसैन हरारतिन फी कुलूबिल मोमिनीना इला यौमल क़यामत लन तबर्रदा अबदा। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। कत्ल हुसैन अशूरा के दिन जो है, ये एक ऐसी हरारत मोमिनीन के दिलों में पैदा होती है जो क़यामत तक कभी ठंडी नहीं होगी। वो हरारत, वो दास्तान हुर्रियत, वो गैरत और खुदी का दर्स, वो इस्लाम पे कट मरने का दर्स, ये है अशूरा का पैगाम। और ये क़यामत तक पैगाम जारी और सारी रहेगा। ये आप याद रखिए, हर वो दिन जो तुलू होगा हर साल, वही कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। आज ईसाई भी सलीबे लेके करबला जाते हैं, आप सिख भी करबला जा रहे हैं, आज अंग्रेज भी करबला आ रहे हैं, आप शिया सुन्नी बिला तकसीर करबला जा रहे हैं। और चेहलों पे आप देखेंगे कि अब नजफ से करबला तक 90 किलोमीटर का फासला एक तवील दस्तरखान है जिस पे करोड़ों अफराद पैदल चल के बारगाह इमाम में अकीदा हदिया अकीदत के लिए पेश होते हैं। ये वो करबला का दर्स है या अशूरा का दर्स है। ये रहती दुनिया तक इमाम अलैहिस्सलाम के दिलों में दास्तान हुर्रियत को, शहादत को जिंदा रखेगा और आपकी आंखें उनके तज़किरे से वजू करती रहेंगी। जब भी आप बात करेंगे हुसैन के तो पानी आपकी आंखों में आएगा। साक़ी अर्श पे जब पैंतन पाक के अस्मा देखे, आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, ये नाम लिखे हैं साक़ी अर्श पे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जब मैं 5वां नाम पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू उतर आते हैं। इसका सबब क्या है? तो फिर ये फरमाया कि आदम, ये तेरी पुश्त में, तेरी औलाद में रसूल है, आखिरी रसूल का निवासा हुसैन है, जिसके उसकी उम्मत बेजुर्म खता करबला में प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और फिर ये याद रखिए, जब आप पैदा हुए हैं, दुनिया में तशरीफ लाए,
حضور علیہ السلام جناب سیدہ کھڑی ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، امام حسن موجود ہیں، حضور علیہ السلام اپنی لعاب دین کی گٹھی دے رہے ہیں، جیسے ہم پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، حسین کو، اور ہاتھوں میں لیے خوشی سے مبارکبادیں ہو رہی ہیں۔ اسی اثناء میں آپ کی چشم عطر مطہر سے جو ہے نا وہ ایک سیلاب اشک رواں ہوا اور آپ رونے لگے، اور چہرہ اقدس امام علی مقام پر آنسو بھی گرے، لعاب دہن بھی گری، چشمان مقدس رسالت کے آنسو گرے۔ امام مظلوم بھی آنکھیں کھول کے نانا کا چہرے کی زیارت کرنے لگے۔ جناب سیدہ نے کہا بابا جان آج خوشی کا موقع ہے، آج آپ اس وقت رو رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نواسا دیا، تو یہ جوڑی مکمل ہو گئی حسن اور حسین کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی ابھی ابھی جبرائیل امین مجھے یہ پیغام لائے ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا جس پہ خوش ہو رہے ہیں، جسے گٹی دے رہے ہیں، جس کی مبارکبادیں لے رہے ہیں، آپ کی امت اسے 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کر دے گی، اور یہ مٹی بھی کربلا کی خاک کی لے کے آئے ہیں جیشی میں ڈال کے، اور یہ وہ مٹی مجھے دے کے گئے ہیں ابھی۔ تو اس پہ بی بی بھی رونے لگی اور سارے کی۔ تو یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو علم تھا کہ حسین شہید کربلا ہے، جناب سیدہ کو علم تھا، محمد رسول اللہ کو علم تھا، حسن مجتبیٰ کو علم تھا، تمام صحابہ آپ جانتے تھے کہ یہ شہید کربلا ہے۔ تو یہ روز ازل سے 10 محرم کا جو میں نے دن آپ کا مخصوص دن ہے، انبیاء کی تاریخ بھی، اور بالآخر آپ کی شہادت عظمیٰ کے ساتھ وہ دن اور وہ تاریخ اور وہ حرمت مکمل ہو گئی۔ محرم روز ازل سے حرمت والا مہینہ ہے، اور محرم کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، 10 محرم کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو 1 مہینہ پیچھے آپ کو 10 ذی الحج پر جانا پڑے گا۔ 10 ذی الحج سے 10 محرم تک پوری داستان کربلا ہے۔ یہ پورا سب کا سب اس ایک مہینے کے اندر پورا دین، پوری شریعت، بلکہ 5 شریعتیں نوح علیہ السلام کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کی، ان ایک مہینے میں بند ہے۔ یاد رکھیے 10 محرم 10 ذی الحج کو جب ایک نبی دادا اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ذبح ہونے سے بچ گیا تو امت خوشی میں عید مناتی ہے، اور پھر اسی اگلے مہینے 10 محرم کو انہی کی نسل سے آخری نبی کا سید الانبیاء امام الانبیاء کا بیٹا حسین چھری کے نیچے ذبح کر دیا گیا، تو امت غم نہیں مناتی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مجموعی طور پہ مناتی ہے لیکن اس انداز میں نہیں جو غم منانے کا حق ہے۔ کیا چہرہ دکھائیں گے وہ سرکار نبی کو، کیا چہرہ دکھائیں گے وہ سرکار نبی کو جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ جب آپ خوش ہیں کہ ایک نبی زادہ جو ہے نا وہ بچ گیا چھری کے نیچے آنے سے، اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ واہ ان ھذا لہو البلاء المبین فدیناہ بذبح عظیم وترکنا فی الآخرین۔ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ خدا نے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تمہیں خواب آیا، تمہیں سچ کر دکھایا۔ یہ بڑی ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی مصیبت تھی۔ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے پینڈنگ کر دیا ایک ذبح عظیم کے لیے۔ ذبح عظیم، ذبح عظیم قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ذبح عظیم۔ اب اس میں بعض لوگوں نے بڑا کنجوسی سے اور ناسبیت سے کام لیا ہے، اور قرآن کے حاشیوں میں لکھا کہ ایک دمبا آ گیا، ایک ذبح عظیم، ایک عظیم چیز جو ہے نا وہ ذبح کر دی گئی، اس کے آپ کو اور آپ کو بچا لیا گیا۔ مجھے بتائیے اسماعیل ذبیح اللہ جیسی ہستی، اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا سید الانبیاء کا جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام 70,000 انبیاء کی اولاد میں سے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اولاد پاک سے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سارے اس سلسلے میں کتنے انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء ہیں۔ تو آپ جو ہے نا ان کا بیٹا یہاں ذبح ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذبح عظیم کا لفظ کیا؟ میں پوچھتا ہوں عالم اسلام سے اور مفسرین سے جو قرآن کے حاشیوں میں لکھتے ہیں کہ ذبح عظیم ایک دمبا تھا۔ ایک نبی کے مقابلے میں، ایک انسان کے مقابلے میں ذبح عظیم دمبا بھی عظیم ہو سکتا ہے، ایک نبی کے مقابلے میں ایک دمبا جانور عظیم ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایک بڑی عظیم قربانی ہے جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو پینڈنگ کیا گیا،
اور پھر وہ ابراہیم کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، محمد رسول اللہ کے نواسے سے وہ قربانی لے کے خواب ابراہیم کی تکمیل کر دی گئی، تعبیر نکال دی گئی. اور اسی لیے حضرت اقبال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا، خراب کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام نے جو ابتدا کی تھی اس کی انتہا حسین نے کی ہے. وہ بچ گئے چھری کے نیچے نبی زادہ، یہ نبی زادہ چھری کے نیچے آ گیا. اسی لیے وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا تے بھول گئی دنیا ساری حسین دا دیگر ویلا. عصر عاشور جب آپ نے قربانی دی، آپ کو لیلا تو یاد رہا، یہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء کا بیٹا امام علی مقام سردار جنت یاد نہیں ہے، اس کی قربانی یاد نہیں ہے آپ کو. یہ بہت بڑا دن ہے اور یہ بہت بڑی داستان ہے. بات بڑی ہے، مقتل کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے جگر میں سے برچھی کا پھل نکالا تو مولا نے عرش کی طرف دیکھ کر کہا کہ پروردگار تو گواہ ہے نا کہ نہ میرے جناب ابراہیم کی طرح میری آنکھوں پر پٹی ہے اور نہ جناب اسماعیل کی طرح علی اکبر کے ہاتھ بندھے. سوگ اگر دیکھا جائے اور ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں یا باتیں غور سے سنتے ہیں تو پھر ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سوگ کہاں تک ہے، اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. اس میں خالی 10 محرم کا ہی دن مینشن نہیں ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں. اس لیے ہر چیز کو جیسے ہم ایز اے مسلم جو ہمارا ایک دائرہ ہے اسلام کا، اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہی وہ دن ہیں، یہی وہ راتیں ہیں، یہی وہ لمحے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں اور ہمیں سوچنے ہیں. تو یہاں پر شمشیر میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ مزید جو ہے کچھ اور آپ ہمیں سنائیں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کہ تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ
گھبرائی حسین، اور کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ اور فرمان ہے مولا حسین بادشاہ کا کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، اور دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللہ لعنت اللہ القوم الکاذبین۔ شعر بڑی عقیدت کے ساتھ جو بھی آپ نے سنایا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سنایا۔ یہاں پہ بخاری صاحب انہی چیزوں کو کنٹینیو کریں گے۔ جیسے بات ہو رہی تھی محرم الحرام کے حوالے سے، آپ نے بڑی زیادہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ محرم الحرام کی عظمت اور انفرادیت کیا ہے؟ دیکھیے، محرم الحرام کی عظمت یہ ہے کہ یہ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ روز ازل سے انا عدت الشہور، اللہ نے جو گنتی رکھی ہے نا مہینوں کی، قرآن کہتا ہے کہ 12 ہے۔ 12 میں 4 محترم ہیں، باقی 8 بھی بڑی عظمت والے ہیں، لیکن 4 میں اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ اس میں ایک رجب ہے، باقی ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پے ہیں۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، 8 مہینے، حالانکہ شہر اللہ الاکبر ہے جناب رمضان کریم، یہ وہ مہینہ جو ہے شہر اللہ الاکبر ہے، لیکن حرمت والے مہینے یہ 4 الگ ہیں، وہ ان کی عظمت اپنی طور پہ ہے۔ تو یہ محرم کے خاص طور سے عاشور کے دن کی، آج کے دن کی 10 محرم کی فضیلت، شہادت عظمیٰ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ یہ قیامت کے اعتبار سے یہ قیامت ہے، ایک سمجھ لیجیے۔ کربلا بھی ایک قیامت صغریٰ تھی، اور اس کے لیے نقشہ خدا نے کھینچا ہے قرآن میں، سورہ مبارکہ بقرہ میں، یہ اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جتنا بھی ایمان والوں سے خطاب کر کے خدا نے فرمایا، یہ پوری آپ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اس سے پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ پورا ایک رکوع ہے کہ اے ایمان والو، تو آپ جتنے بھی یہ ہمارے ہم کربلا کے حوالے سے یہ جو رکوع ہے پورا، جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا اس کی چاند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ صبر اور صلاۃ سے اللہ سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل، اور مت کہیں
ان لوگوں کو مردہ جو راہ خدا میں مارے گئے، اولئک علیہم، یہ شہید ہیں اور زندہ ہے۔ یہ قرآن کا یہی سے فلسفہ اسی رکوع سے لیا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہیں، یہ زندہ ہے۔ اب یہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں ایک اور جگہ پہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، انہیں آپ گمان نہ کریں کہ مر گئے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، یہاں پہ زندہ ہے۔ اور یہ پھر وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کی آزمائش کریں گے، بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 امتحانات، خوف کا، بھوک کا، نقص امراض، یہ آپ کی اولاد کا، اپنی جانوں کا اور اپنی مالوں کے اور میووں کے ضائع ہو جانے کا، اور یہ ثمرات سے جتنے بھی آپ کے خوف، بھوک، پھل، جان، اولاد، سب یہ پانچوں، کسی سے اللہ نے خوف کا امتحان لیا، کسی سے بھوک کا لیا، کسی سے بیماری کا لیا، کسی کے اولاد کا ذبح کرنے کا جیسے لے لی، لیکن 5 امتحان جو خدا نے کہا ہم آپ کو آزمائیں گے، 5 امام عالی مقام پر بیک وقت آئے عاشورہ کے دن، 5 آزمائشیں، آگ بھی خیموں کو لگی، بھوکے بھی تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے، آپ کے ثمرات بھی گئے، پھل آنکھوں کے سامنے، میوے، آپ کی اولاد بھی ذبح ہوئی، آپ خود بھی ذبح ہوئے، اپنی جان بھی گئی، بہنیں بھی قید ہوئی، خیام میں بھی آگ لگی، مخدرات عصمت، آیات قرآنی جو رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے تھے، آپ کی بہو بیٹیاں جنہیں چوم چوم کے نام زینب رکھا، کلثوم رکھا، اپنے چھاتی پہ لٹایا، ماتھوں کو چوما، حضور کی اولاد، حضور کی بیٹیاں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، علی ابن ابی طالب کے بچے، اولاد ابو طالب علیہ السلام، ان سب کو قتل بھی کیا گیا، بھوکا پیاسا، ان کی جانوں کی قربانی بھی لی گئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ وہ صابر ہیں، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے صلوات ہے، اپنے رب کی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، یہی تو ہدایت یافتہ لوگ۔ تو یہ ہے عاشورہ، یہ جو رکوع ہے، والفجر، سورہ فجر ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب یہ 10 راتیں، 3 راتیں ہیں میری عرض، ایک تو یہ راتیں ہیں ذی الحج کی، فجر ہے، اور 10 راتیں ذی الحج کی، یکم سے ذی الحج تک عظمت والا مہینہ ہے ذی الحج۔ ایک یہ محرم کی بھی ہے، 10 راتیں یہی ہیں، اور یہ کہ 10 رمضان کی بھی راتیں ہیں، آخری عشرہ جس میں شب قدر، یہ 3 مقامات پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور بالخصوص سورۃ الفجر میں آپ نے سننے والوں کو، اپنے ناظرین کو، آپ کے وساطت سے AGN نیوز کا آپ کا شکریہ کہ ان کے حوالے سے امام علی مقام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تذکرہ شہداء کربلا، یوم عاشور، عظمت محرم پہ بات کر رہے ہیں، جو اس کا تقاضا ہے اس مہینے کا۔ میں آپ سے عرض کروں، اسے سورۃ الحسین بھی کہتے ہیں، صحیح، یہ سورۃ الحسین ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور پھر آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ جب آپ نے سجدہ آخر میں سر رکھا تھا اور خدا کی حمد کر رہے تھے اور خدا کو سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، شہادت عظمیٰ پر، اپنے عظیم امتحان پر، کامیابی پہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ تو راضی ہے مالک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو امام کو پتا چلا، میں نے اپنے بچے قربان کیے، بھتیجے، بھانجے، بھائی، اپنے مخدرات عصمت کو، رسول کی بیٹیوں کو قید ہو گئی، میری جان چلی گئی، یہ بے آگ ہو گیا جنگل میں، لیکن مجھے میرا رب مل گیا۔ اس لیے آپ رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے جناب اصغر کی 6 ماہ کے بچے کی لاش ہاتھوں میں اٹھائی، اشقیاء نے اسے پانی پلانے کے بجائے سے پہلو کا تیر مار کے ہاتھوں میں بیٹا 6 ماہ کا چلا گیا، تو اس کو اٹھا کے کبھی آگے جاتے تھے اور کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ یہ ہم عاشور کے دن، آپ نے پوچھا کیا فضیلت، عاشور کے دن یہ اعمال جو کرتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اللہ کی حمد کے لیے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے عاشورہ کا عمل کہ آپ 7 مرتبہ آگے گئے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے، اور چاہتے تھے کہ میں خیمے میں اس کی لاش لے جاؤں۔ پھر یہ سوچتے تھے کہ رباب جو اس کی ماں ہے وہ دیکھے گی کہ 6 ماہ کے بچے کو، کیا ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، کیا ایسے اس عمر میں بچوں کو بھی تیر مارا جاتا ہے میدان جنگ میں، پانی پلانے کے لیے لائے تھے، کیا اس طرح سیراب کیا جاتا ہے ساقی کوثر کی اولاد کو؟
تو 7 دفعہ آگے گئے اور 7 دفعہ پیچھے آئے. پھر جو خون ان کا گرا آپ نے ہاتھوں میں لیا, اور تاریخ کتب میں مقتل میں یہ لکھا ہے کہ وہ خون ناحق, وہ ایک شیر خوار بچے کا خون کہ آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دے اور اللہ کو دکھائے. تو پھر آسمان سے ندا آئی ہاتف غیبی کی کہ حسین یہ مظلومانہ خون آسمان کی طرف اچھالو گے تو آسمان سے کبھی رحمت کی بارش نہیں آئے گی, ابر کرم کبھی نہیں برسے گا. پھر زمین میں چاہا تو زمین نے کہا اگر یہ خون میرے اوپر گرا تو میں کبھی فصل پیدا نہیں کروں گی. پھر امام نے دیکھا اس خون ناحق کو, اس مظلوم کے خون کو اپنے چہرہ اقدس سے اپنی داڑھی کو رنگین کر لیا کہ نہ آسمان پہ بارش رکے نہ زمین پہ اناج رک جائے, کہ مخلوق خدا امت رسول اور انسان بھوکے مرے. چہرہ اقدس پہ مل کے بارگاہ الہی میں پیش ہو گئے, اور وہ بچے کو اپنی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے نہیں لے کے گئے خیام میں, وہیں پہ دفن کیا. تو یہ آپ محرم میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ عاشور میں یہ عمل کرتے ہیں, رضن بے قضا ہوئی, یا اللہ میں تیری قضا کے ساتھ راضی ہوں, تو تسلیماً لامرے, تیری امر کو تسلیم کرتا ہوں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, اللہ کے محبوب خدا ان کا. تو پھر وہ سر تسلیم خم کیا اور اپنی قربانی اپنے بھتیجوں کی, اپنے بھانجوں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے عزیز و اقربا کی, بنی ہاشم کی, اپنے انصار کی, اپنے غلاموں کی قربانی پیش کی راہ خدا میں, توحید کے لیے, رسالت کے لیے, اسلام کے لیے, اور اس شخص کی مزاحمت کی جو دین کو بدلنا چاہتا تھا, حدود الہی کو پامال کرنا چاہتا تھا. جیسے فرعونیت ایک صفت ہے, ایک شخص کا نام نہیں. نمرودیت ایک صفت ہے, صفت بد ہے, ایک شخص کا نام نہیں. ایسے یزیدیت بھی ایک صفت ہے, حسینیت اس کے مقابلے میں آئی ہے. حسین نے اپنا چراغ ہدایت جلایا. ان الحسینہ, یہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. تو آپ نے اسلام کہ یہ اس بھنور میں جو یزیدیت کا بھنور تھا, جو اسلام کو, قرآن کو, وحی کو, وحی الہی کو پامال کرنا چاہتا تھا, حدود اسلامی کو قربانی دے کر یہ کشتی نجات میں اسلام کو پار لگا دیا. اور یاد رکھیے یہ سفینۃ النجات یہ وہی سفینہ ہے. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا, جو باہر رہ گیا غرق ہو گیا. حضور نے فرمایا, پڑھیے آپ نوح علیہ السلام کا قصہ. نوح علیہ السلام جو ہے نا اغرق نہ, باقی سب غرق ہو گئے سوائے نوح کے سفینہ والے. اور یہ سفینہ حسین جو لے کے چلا, یہ چراغ ہدایت کیوں کہا, شمس ہدایت کیوں نہیں کہا؟ شمس الہدا کہتے, قمر الہدا کہتے. رسول نے فرمایا چراغ ہدا. اس لیے یہ آپ کو نقطہ دوں میں خان صاحب, نقطہ یہ ہے کہ سورج سے آپ ایک سورج روشن نہیں کر سکتے, قمر سے, چاند سے آپ ایک وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, پورا آیت ہے کہ قسم ہے سورج کی جب آئے اور چاند جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ شمس رسالت نبی محمد رسول اللہ, قمر امامت مولا کائنات ہے. یہ بھی ایک اس سورہ کی تعبیر ہے اور اس کی تعویل ہے اور اس کی تفسیر ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو شمس کیوں نہیں کہا, نہ قمر کہا, ہدایت کا چراغ کہا, کیونکہ سورج سے آپ سورج نہیں بنا سکتے, چاند سے آپ کو چاند نہیں بنا سکتے, لیکن ایک چراغ سے آپ لاکھوں چراغ جلا سکتے ہیں. بہت پیاری بات. امام چراغ ہدایت ہے, ان سے اب قیامت تک کروڑوں چراغ جلیں گے, اور وہ روشنی جدیدیت کی تنگ میں کوٹری میں جب اسلام داخل ہو جائے گا, جہاں پہ سورج اور چاند کی کرنیں نہیں پڑیں گی, وہاں پہ حسین کی ہدایت کا چراغ روشنی دے گا اور امید دے گا, اور انشاءاللہ اسلام کا بیڑا پار کرے گا, اور اپنے نانے کے دین کو, اللہ کی توحید کو, انبیاء کی محنت کو, بھائی حسن کی دعوت کو, اور قیامت تک انشاءاللہ آنے والی یزیدیت, فرعونیت اور نمرودیت کو اور باطل قوتوں کو حسین نے للکار کے شکست دے کر آج کے دن کو وہ تاریخ ساتھ عظمت بخشی ہے, جو رہتی دنیا تک محرم 10 محرم ہو وہ امام علی مقام کے ساتھ منسوب رہے گا. اور انسانیت بلا تخصیص مذہب و ملت, رنگ و نسل امام علی مقام کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ بخاری صاحب
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کا دن اتنا خاص دن اور آج آپ پھر دوبارہ سے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، اور جس طرح سے آپ بریف کرتے ہیں، میں رمضان میں بھی کہا کرتی تھی اور آج بھی کہتی ہوں کہ کئی چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کا بھی میں موقع آپ کا ملتا شکر ہے۔ گزار ہوں، میں آپ کا وہ شکریہ۔ آپ کا شکریہ یہاں پہ نواب شمشیر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی اسپیشل آئے یہاں پہ پروگرام کا حصہ بنے اور بڑی اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں سنایا ہے کلام۔ بہت شکریہ آپ کے ٹرانسمیشن سے جو پیغام جا رہا ہے وہ بہت عظیم پیغام ہے بالکل ہے، پوری صحیح۔ دنیا کو۔ چلے شکریہ بہت بہت۔ یہاں پہ ناظرین جو ہماری ڈسکشن تھی 10 محرم کے حوالے سے، ایک بہت بڑے دن کے حوالے سے، قربانی اور اثار کا دن، اس کی ڈسکشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ صدا چلتی رہے گی اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے، اس کے بارے میں ہم اپنا قدم سے قدم ملا کر جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ آج کا دن بہت بڑا دن، بہت عظمت اور بہت ایسا جو چیز ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں منظر عام پر آئیں، کس طرح سے قربانی اور اثار جو تھا وہ وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اسی طریقے سے ہمارا بھی دل ہے کہ ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔